किलोमीटर के फासले पर फिर दोबारा हुजूर गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन लेते हैं। आप वास में हैं, मिंबर पर तशरीफ फरमा हैं और आपने सुनकर फरमाया कि हाँ, फरमाया मोइनुद्दीन, आपके वालिद गिरामी का नाम लिया, फरमाया ये इकरार करने में और इस बात के इजहार में सबकत ले गए। अब सुनो, मैं निगाह विलायत से देख रहा हूं कि एक जमाना आने वाला है कि हिंद की विलायत और शहनशाहियत इसी हस्ती को अता कर दी जाएगी। तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत ने भी हुजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खिराज अकीदत पेश किया। वजह क्या है? वही एक ही कि अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह वाले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनके दरमियान मुखासमत नहीं होती, तसादुम नहीं होता, उनके दरमियान कोई नफरतें नहीं होती। अल्लाह वालों के दरमियान मोहब्बतें होती हैं, इसलिए कि वो सारी मोहब्बत एक ही सरचश्मे से फूटती है, जो ईमान की मोहब्बत है, हिदायत की मोहब्बत है, अल्लाह की मोहब्बत है। वो जिस किसी शक्ल में जाहिर हो रही हो, पर अल्लाह की मोहब्बत हमेशा यकजा करती है, दूर नहीं करती है। दोस्तान मुकर्रम, तो अल्लाह का वली जब इस दर्जे पर पहुंच जाए कि वो मुहिब हो, फिर महबूब हो जाए, और महबूब होकर जब वो महबूबुल खलाइक हो जाता है, फिर उसका तज़किरा आम हो जाता है, फिर उसका जिक्र होता है, जिक्र किया जाता है। यही वजह है कि आज हम यहां बैठे हैं या रूह जमीन के ऊपर कहीं भी कोई अल्लाह वालों का दिन मना रहा है, उनका तज़किरा करता है या उनका जिक्र खैर कर रहा है, ये सब उसी मोहब्बत का इजहार होता है कि ये ईमान की मोहब्बत है, जो बेलौस मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद ना कोई खूनी रिश्ता है, ना कोई जुगराफियाई बुनियाद है, ना कोई लिसानी बुनियाद है। ये अल्लाह की मोहब्बत है, ईमान की मोहब्बत है, और ये उसी मोहब्बतों का इजहार है। ये कयामत तक जारी और सारी रहेगा। अब ये जो वली का लफ्ज है, ये मैंने बाएतिबारे मोहब्बत उसके माने की दो जिहतें आपके सामने रखी। अब उसी वली के बारे में अल्लाह ने अगली जो बात की वो बड़ी बज़ाहिर बड़ी अजीब बात है। फरमाया वली वो है कि उस पर न खौफ है, न वो गमज़दा है, न होगा। उस पर न खौफ है, न हुज़्न है। अब आप देखिए कि अल्लाह का वली वो है कि जिस पर खौफ नहीं। किसका खौफ? कौन सा खौफ? तो खौफ का माना होता है डर। तो हम तो पढ़ते हैं किताबों के अंदर, लिटरेचर के अंदर, वो तो पूरा मजमून लिखा होता है खौफ खुदा। खौफ खुदा तो होना चाहिए, खौफ तो अच्छी बात है, महमूद है, पसंदीदा है, खौफ तो होना चाहिए। और हम तो यही पढ़ते हैं और यही देखते हैं कि खौफ होगा तो बंदा नेक होता है। हम कहते हैं ना, जो बंदा नेक हो उस कहते हैं भी खौफ खुदा वाला आदमी है, खौफ वाला आदमी है, डरने वाला आदमी है। तो अल्लाह का डर, खौफ तो होना चाहिए अल्लाह के बंदे को। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मेरे दोस्त वो हैं जिनको कोई खौफ नहीं होता। तो ये कौन सा खौफ है जो अल्लाह वाले को नहीं होता? तो क्या हर किस्म का डर और खौफ मना है? इसमें एक बात अर्ज करूं कि उर्दू जुबान के एतबार से तो एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा ना, डर, डरना। मगर इस डर की बुनियादी तौर पर दो किस्में होती हैं। एक डर वो होता है जो किसी नुकसान के अंदेशे के पेशे नजर हो। एक आदमी ताकतवर है, कमजोर आदमी उससे डरता है। कोई अफसर है, गरीब आदमी उससे डरता है। अब वो जो डर रहा होता है वो इसलिए डरता है कि कहीं ये मुझे नुकसान न पहुंचाए। उसकी ताकत से डरता है, उसके इक्तिदार से डरता है, उसके मनसब से डरता है, उसकी कुव्वत से डरता है, उसके रोब से डरता है, जलाल से डरता है। और अंदेशा ये होता है कि मुझे नुकसान ना पहुंचे। तो नुकसान के अंदेशे के पेशे नजर वो डर होता है। एक ये डर होता है। एक और भी डर होता है। वो डर खौफ से नहीं पैदा होता, किसी की ताकत, रोब और कुव्वत से नहीं पैदा होता, बल्कि वो खौफ, वो डर किसी की मोहब्बत से पैदा होता है। जिससे इंसान को मोहब्बत हो जाए, इंसान उससे भी डरता है। मगर वो डर क्या होता है कि ये कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं रुख ना मोड़ लें, कहीं मुंह ना मोड़ लें, मैं इनसे दूर ना हो जाऊं, ये मुझसे दूर ना हो जाएं, ये मुझे दूर ना कर दें। ये भी एक डर होता है। इंसान डरता रहता है उससे जिससे मोहब्बत करता है।
تو ایک ڈر وہ ہے جو محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور ایک ڈر وہ ہے جو نقصان کے اندیشے کے پیش نظر پیدا ہوتا ہے۔ جو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈر پیدا ہو اس کو کہا جاتا ہے خوف، اور جو محبت کی وجہ سے ڈر پیدا ہو اس کو خوف نہیں کہا جاتا، اسے کہا جاتا ہے خشیت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس لیے آپ نے یہ دو لفظ پڑھے ہوں گے، کہیں لکھا ہوگا خوف الہی، کہیں لکھا ہوگا خشیت الہی۔ تو اس کو علماء نے اور اہل اللہ نے ان دو تعبیرات کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر دونوں چیزیں ہیں، وہ محبت کرنے والا بھی ہے اور وہ طاقت والا بھی ہے، وہ قدرت والا بھی ہے، جہنم بھی ہے، اس میں جلا بھی دیتا ہے، وہ نقصان بھی اس کی بارگاہ سے پہنچتا ہے، نفع بھی اس کی بارگاہ سے پہنچتا ہے۔ تو پھر ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ کہیں مجھے نقصان نہ دے، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں نعمت سے محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ عذاب میں نہ ڈال دے، اس لیے ڈرتا ہے کہ کہیں وہ مجھے آگ کے اندر نہ جلائے۔ یہ ڈرنا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا، اس کی جباریت سے ڈرنا، اس کی قہاریت سے ڈرنا۔ یہ بھی مومن کی زندگی میں ہوتا ہے، مگر یہ ایک عام مومن کا درجہ ہے۔ جو ایک کامل مومن اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب اور دوست کا درجہ ہے، وہ یہ نہیں کہ اس لیے ڈرے کہ وہ کہیں مجھے عذاب میں نہ ڈالے، آگ میں نہ ڈالے، اس کی جباریت اور قہاریت سے نہیں، وہ کس شے سے ڈرتا ہے؟ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے، اور یہ اونچا ڈرنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، چونکہ وہ اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر خوف نہیں ہوتا، اسے خشیت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہی نشانی علماء کی بیان کی، فرمایا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اس کی خشیت رکھنے والے ہیں وہی در حقیقت علماء ہیں۔ علماء وہی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم رکھنے والے در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کی خشیت ہے، خوف کی نفی ہے، کہ اللہ والے پر خوف نہیں، مگر خشیت کی نفی نہیں کی قرآن نے۔ یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ اللہ کے ولیوں پر خشیت بھی نہیں ہوتی، نہیں، وہ تو خشیت بھی ہوتی ہے، وہ تو لرزہ بر اندام بھی ہو جاتے ہیں، کپ کپی بھی طاری ہو جاتی ہے اللہ کے خوف سے، تو مگر وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر اللہ کی محبت سے پیدا ہوا ہے، اس کی جباریت اور قہاریت سے پیدا نہیں ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، لہٰذا ان کی زندگی کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈر خوف والا نہیں، وہ خشیت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم، کہ اے عام لوگوں میرے دوستوں کی نشانی سن لو کہ تم ڈرتے ہو میرے عذاب سے، یا کوئی عبادت کرتا ہے میری جنت کے لالچ میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ لوگوں سنو، لا خوف علیہم، انہیں وہ ڈر تو ہوتا ہے جو بندے کو ہونا چاہیے، پر انہیں وہ ڈر نہیں ہوتا جو نقصان والا ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کو دنیا کا ڈر نہیں ہوتا، جان کے نقصان کا ڈر نہیں ہوتا، مال کے تلف ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، انہیں دنیا میں عزت اور ناموس کا ڈر نہیں ہوتا، جو ڈر دنیا والوں نے پال رکھے ہیں، اللہ کا دوست اس سے پاک اور ماورا ہوتا ہے، وہ صرف اسی سے ڈرتا ہے، باقی کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اس سے ڈرتا ہے باقی کل خلق اسی سے ڈرتی ہے، پھر اسی سے ڈرتی ہے، اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور اللہ نے فرمایا ایک تو ان کو ڈر نہیں اور ایک ان کو غم نہیں، حزن نہیں ہوگا۔ اور حزن اور خوف اور ڈر، اس کے بارے میں ایک تو علماء نے یہ لکھا کہ خوف ہوتا ہے آنے والے وقت میں کسی ناپسندیدہ شے کا ڈر، انہیں کوئی ایسا سانحہ پیش نہ آیا نہ آئے گا جو ان کے دل کے اوپر غم بن کے بیٹھ جائے، وہ نہیں آتا، نہ آتا ہوتا ہے، یہ غم اور حزن سے پاک ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، حزن اپنی جان کا غم نہیں ہوتا، جو دوسرے کا غم ہوتا ہے، بھائی کا غم، والدہ کا غم، جس سے محبت ہے اس کا دکھ،
اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں دکھ ہوا. یہ جو دکھ دوسرے کا ہے محبت کی وجہ سے، اس کو عربی زبان کے اندر حزن کہا جاتا ہے. جیسے غار ثور میں تھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا کوئی دکھ اور غم نہیں تھا. یہ حزن کا لفظ بتا رہا ہے کہ انہیں جو بھی تشویش تھی وہ صرف ذات مصطفیٰ کی تھی، اس لیے وہاں حزن کا لفظ استعمال ہوا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ میرے دوست وہ ہیں کہ اپنی جان کا معاملہ ہو تو انہیں کوئی خوف نہیں اور پھر دوسروں کا بھی انہیں غم نہیں ہوگا. اس کا اشارہ ہے قیامت کے دن جو ان کے عقیدت مند ہیں ان کی طرف سے بھی انہیں کوئی دکھ نہیں پہنچے گا. چونکہ اگر قیامت کے دن ان کے عقیدت مند اللہ کے عذاب میں گرفتار رہیں اور ان کی معافی اور چھٹکارے کا کوئی راستہ نہ نکلتا تو یقیناً یہ ایسے لجپال ہوتے ہیں کہ ان کو دکھ ہوتا کہ باری تعالیٰ جو ہم سے محبت کرتے تھے، ہمارے ساتھ ذکر اذکار بھی کرتے تھے، ہمارے ساتھ نسبت بھی رکھتے تھے، آج وہ اپنی کوتاہی یا نافرمانی کے سبب تیرے عذاب میں مبتلا ہیں. تو ان کا غم ان اللہ والوں کو قیامت کے دن ہو سکتا تھا. اللہ نے ان کو دنیا کے اندر ہی اس سے بے نیاز کر دیا. فرمایا تمہاری زندگی یہ ہے کہ تم لا خوف علیہم ہو کر آؤ، کہ تمہیں نہ دنیا کا خوف ہو نہ کوئی اور شے کا خوف اور غم ہو. اور جب قیامت کے دن اور حشر کے دن آؤ گے تو تمہیں میں شفاعت کی خوشخبری سناتا ہوں. جس کو تمہاری محبت والا پاؤں گا تمہارے صدقے سے انہیں معاف کر دوں گا، تاکہ تمہیں نہ اپنے عقیدت مندوں کا غم ہو نہ اپنی جان کا کوئی غم ہو. تو قیامت کے دن اللہ نے اپنے دوستوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ نہ انہیں اپنی جانوں کا غم ہے نہ اپنے محبت کرنے والوں کی جانوں کا کوئی غم ہوگا. دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی وفاداریوں کو ذرا مضبوط کریں. ہمارا رشتہ اور تعلق ان اللہ والوں کے ساتھ وفاداری والا ہونا چاہیے. ہمارا رشتہ کیا ہے کہ چند لمحے تو ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، مگر جس راستے کی طرف وہ ساری زندگی بلاتے رہے، جو راستہ وہ دکھاتے رہے ساری زندگی، وہ راستہ ہم نہیں اپناتے. وہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، مصطفیٰ کی سیرت اور اخلاق کا راستہ ہے، وہ نیکی اور تقوی کا راستہ ہے، وہ نماز روزے حج اور زکوٰۃ کا راستہ ہے، وہ شریعت کی پابندی کا راستہ ہے، وہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کرنے اور پھر اللہ کے حکم کو ماننے کا راستہ ہے. آج وہ ہم نے چھوڑ دیا، زندگیاں ہماری عمل سے خالی ہو گئیں، تقوی اور نیکی سے خالی ہو گئیں، اور پھر بے شک ان کی محبت بھی کام آئے گی، لیکن وفاداری اس بات میں ہے کہ ان سے بھی محبت کریں اور جس راستے سے وہ محبت کرتے تھے اس راستے سے بھی محبت کی جائے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور دین کی محبت ہی ان کا سبق ہے. انہوں نے یہی کچھ ہمیں سکھایا ہے. اسی پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت میں نجات مل سکتی ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو محافل ہم منعقد کرتے ہیں یہ اظہار محبت ہے. یقیناً اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. لیکن اگر تھوڑا ایک دو قدم اور بڑھا لیں اور ان کی صحبت اور سنگت کے اندر کامل ہو جائیں اور ان کے اس تعلیمات والے راستے کو اپنا لیں، تزکیہ کو، تقوی کو، نیکی کو، اخلاق کو، سیرت کو، اس کو اپنا لیں، تو پھر اللہ کی عزت کی قسم پھر بندے کی دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، پھر قبر بھی روشن ہے، پھر آخرت بھی روشن ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے. میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اولیاء صلحاء کی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کا راستہ بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب قاری حضرت علامہ مولانا ارشاد حسین سیدی صاحب دامت البرکاتہم العالیہ. کہ نظر نظر کیا کرتے ہو، کہ نظر نظر کیا کرتے ہو، نظر میں کیا رکھا ہے، کہ آپ کی نظر میں کیا رکھا ہے،
کہ آپ کی نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ آپ کی نظر زمین خاک دیکھ رہی ہے؟ آپ کی نظر سما دیکھے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ آپ کی نظر سما دیکھے، آپ کی نظر سما دیکھے تو سما پہ بادل دیکھ رہی ہے۔ ارے میرے مرشد کی نظر زمین دیکھے تو تحت الثری دیکھ رہی ہے، اگر سما دیکھے تو عرش علا دیکھ رہی ہے۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثناخواں کیو ٹی وی کے ثناخواں جناب محمد بدر منیر قادری صاحب تشریف لائیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے مہمان ثناخواں میں ملتمس ہوں جناب محمد نعیم قادری سے اس محبت اور اس عقیدت کے ساتھ کہ اتنا غم ہے، کہ اتنا شدید غم ہے، کہ اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں۔ کیسے کہوں آقا، کیسے کہوں آقا مجھ پہ تمہارا کرم نہیں، کیسے کہوں آقا مجھ پہ تمہارا کرم نہیں۔ اور جنت کی آب و تاب کا، جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گمنڈ، جنت کی آب و تاب کا زاہد کو ہے گمنڈ۔ ارے کوچا ہی میرے شاہ کا جنت سے کم نہیں، ارے کوچا ہی میرے شاہ کا جنت سے کم نہیں۔ اور دیکھے ہیں یوں تو ماجبی بہت سے آزدانے، اور دیکھے ہیں ماجبی یوں آزدانے بہت، تم سا جہاں میں کوئی خدا کی قسم نہیں، تم سا جہاں میں کوئی خدا کی قسم نہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد نعیم قادری سے کہ وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلے عقیدت کے پھول نشاور کریں۔ جناب محمد نعیم قادری۔